व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे वेलकम कहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान का कोर्स जो है वो जारी है। और इस हवाले से आप में से जो लोग नए हमारे से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है आसान कुरान प्ले लिस्ट, वहाँ पे शुरू से आपको तमाम लेक्चर सूरह फातिहा से मिल जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप वहाँ से ज्वाइन करें। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। दूसरा, आपको ये कहना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आता रहे। हम अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अत्तलाक़ु, तलाक, तलाक रिजई, मर्रतानी, दो मरतबा, फ इमसाकुन, फ फिर, इमसाकुन, या तो रोक लिया जाए, बिमारूफिन, अच्छे तरीके से, औ या तसरीहुन, या रुखसत कर दिया जाए, बि एहसानिन, अच्छे तरीके से, वला, और नहीं, यहिल्लु, नहीं है जाहिज़, वला यहिल्लु, और नहीं है जायज़ या हलाल, लकुम, तुम्हारे लिए, अन ताखुजू, यह कि तुम सब वापस लो, मिम्मा, इससे जो, आतीतुमुहुन्ना, तुम उन्हें दे चुके हो, शैअन, कुछ भी, इल्ला अन, इल्ला, मगर, अन, ये के, यखाफा, मियाँ बीवी दोनों डरें, अल्लाह, के ना, युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाही, अल्लाह की हदूद को, फ़इन, बस अगर खिफ तुम्हें डर हो, अल्लाह, ये के ना वो युकीमा, कि वो दोनों कायम रह सकेंगे, हुदूद अल्लाही, अल्लाह की हदों को, फला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं, अलैहिमा, इन दोनों पर, फ़ीमा, इस मुआवजे में जो, इफ्तदत, औरत बतौर फिदिया दे, बिही, इसके बदले में, तिल का ये, हुदूद अल्लाही, अल्लाह की हदें हैं, फला, बस नहीं, तातदूहा, तुम सब तजावुज़ करो इनसे, वमन, और जो, यतअद्दा, तजावुज़ करता है, हुदूद अल्लाही, अल्लाह की हदों से, व उलाइका, तो वही लोग, हुमुज़ ज़ालिमून, वही हम वो, अज़्ज़ालिमून, सब जालिम हैं, फ़इन, फिर अगर, तल्लक़हा, वो तलाक दे इसे तीसरी बार, फला तहिल्लु, तो वो हलाल नहीं, लहू, इसके लिए, मिन बादु, इसके बाद, हत्ता, यहाँ तक के, तनकिहा, वो निकाह करे, ज़ौजन, किसी और खाविन से, गैरहू, इसके सिवा, फ़इन, फिर अगर, तल्लक़हा, वो दूसरा खाविन इसे तलाक दे दे, फला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं है, अलैहिमा, इन दोनों पर, अन यतराजा, अन के, अन यतराजा, कि वो दोनों रुजू कर लें, इन, अगर, जन्ना, अगर दोनों ये ख्याल करें, अन युकीमा, कि वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूदुल्लाही, अल्लाह की हदें, व तिलका, और ये, हुदूदुल्लाही, अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, युबय्यिनुहा, वो खोल खोल कर बयान करता है इन्हें, लिकौमिन, इस कौम के लिए जो, याअलमून, वो सब इल्म रखते हैं, व इज़ा, और जब, तुम तलाक दे दो, अन्निसा, औरतों को, फब लगन, फबलगना, फिर वो पहुंच जाएं, फबलगना, फिर वो पहुंच जाएं, अजालहुन्ना, अपनी इद्दत को, ये वर्ड जो है, फबलगना, इबलाग से है, यानी कि जैसे हमें मालूम ना, ज़राए इबलाग, जो वो ज़राए जिनसे हम कोई खबर या किसी चीज़ को पहुंचाते हैं दूसरे तक, तो फबलगना, फिर वो पहुंच जाए, अजालहुन्ना, अपनी इद्दत को, फ़अमसिकुहुन्ना, तो तुम सब रोक लो उन्हें, बिमारूफ़िन, अच्छे तरीके से, औसर्रिहुन्ना, या फिर तुम सब रुखसत कर दो इन्हें, बिमारूफ़िन, भले तरीके से, वला, और नहीं, तुम सिकुहुन्ना, तुम सब रोको इन्हें, दिरारन, दुख देने की खातिर या ज़ररत की खातिर, लिताअतदू, ताकि तुम सब ज़्यादती कर सको, फ़मन, और जो यफ़अल, ऐसा करेगा, ज़ालिका, ये, यानी कि ऐसा करेगा, फ़कत, पस तहकीक, ज़लमा, इसने जुल्म किया, नफ्सहू, अपने आप पर, वाला, और नहीं, तत्तखिज़ू, तुम सब बनाओ, आयातुल्लाही, अल्लाह के अहकाम को, हुज़ूअन, हंसी मजाक, व और, उस्कुरू, तुम सब याद करो, नेमतुल्लाही, अल्लाह के एहसान को, अलैकुम, तुम पर है, वमा अनज़ला, और जो उसने नाजिल किया, अलैकुम, तुम पर, मिनल किताबी, मिन से अल किताब, किताब, वल हिकमती, और हिकमत, याइज़ुकुम, वो नसीहत करता है तुम्हें, भी इसके ज़रिए, वत्तकुल्लाह, और तुम सब डरते रहो अल्लाह से, वालमू, और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, बिकुल्ली शैइन, हर चीज़ पर, अलीमुन, खूब जानने वाला है। अब हम उन अल्फाज की पहचान करेंगे जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, भी एहसान, एहसान, मोहसिन,
یحلو حلال قصب حلال، حلت و حرمت، تأخذو اخذ مخصوص مواخذہ، مما من جانب، من وان، ماجرا ماتحت ماحول، الا الا ما شاء اللہ، الا قلیل، الا ما رحم ربی، یخافا خفتم خوف خائف، یقیمہ قائم قیام مقیم اقامت، حدودہ حدود حد، حدود اربع حدیں، جناح گناہ، علیہما علیحدہ، علی الاعلان علی العموم، فیہما فی الحال فی الواقع، ماحول ماجرا، افتدت فدیہ، تعتدوہا ظلم تعدی متعدی بیماری، الظالمون ظلم ظالم مظلوم مظالم، طلقہ طلق تم، طلاق مطلقہ طلاق یافتہ، تحل حلال حلت و حرمت کسب و حلال، حتیٰ حتیٰ کہ حتی المقدور حتی الوسط، تنکیہ نکاح نکاح خواہ نکاح رجسٹرار، زوجن زوجہ زوجیت مجزوج، علیہما علیحدہ، علی الاعلان علی العموم، یتراجع رجوع راجع رجت پسندی، زن زن بدزن بدزنی، یقیم قائم قیام مقیم اقامت، یبینوہا بیان مبینہ طور پر، بین دلیل، یعلمون علم عالم معلوم تعلیم معلومات، النساء تربیت نسواں نسوانیت، فبلغنا بالغ بلوغت ابلاغ مبلغ تبلیغ، اجلہن اجل مہر معجل، فامسکوہن امساک تمسکل بالسنہ، بمعروف عرف عام معروف تعریف، ضرارن ضرر مضر صحت ضرر رساں، لتعتدو ظلم متعدی متعدی بیماریاں، ظلم ظلم ظالم مظلوم مظالم، نفسہ نفس نفسہ نفسی، تنفس، تتخذو اخذ ماخوذ مواخذہ، حضوباً استہزاء مذاق اڑانا، اذکرو ذکر ذاکر مذکور، اسکار تذکرہ، علیکم علیحدہ، علی الاعلان علی العموم، انزلہ نازل، منزل من اللہ، شان نزول، یعظکم وائز واعظ و نصیحت، علم علم و عالم معلوم تعلیم معلومات، شیئن عام شے قیمتی اشیاء۔ اب ہم الفاظ یاد کریں گے حافظ عزیز صاحب کے لفظ بلفظ ترجمے سے، تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق طلاق، مراتانی دو بار، فامساکن پھر روک لینا، بمعروف دستور کے مطابق، او یا تسریح رخصت کرنا، باحسان حسن سلوک سے، ولا اور نہیں، یحل جائز، لکم تمہارے لیے، ان کے تاخذو تم لے لو، مما اس سے جو آتیتموہن تم نے دیا ان کو، شیئن کچھ بھی، الا سوائے، ان کے ان یخافا دونوں اندیشہ کریں، اللہ کے نہ یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدیں، فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو، اللہ یہ کہ نہ یقیمہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدیں، فلا پس نہیں، جناح تو گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیہما اس میں جو، افتدت عورت بدلہ دے، بھی اس کا، تل کا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود، فلا پس نہیں، تعتدوہا آگے بڑھو اس سے، ومن اور جو یتعدی آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فاولئک پس وہی لوگ، ہم وہ، الظالمون ظالم ہیں، فإن پھر اگر طلقہا طلاق دی اس کو، فلا پس نہیں، تحل جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ، تنکیہ وہ نکاح کرے، زوجن خاوند غیرہ اس کے علاوہ، فإن پھر اگر طلقہا طلاق دے اس کو، فلا جناح تو گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، ان اگر یتراجع وہ رجوع کر لیں، ان بشرطے کے، ضمنا وہ خیال کریں، ان کے یقیمہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدیں، و تلک اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدود، یبینوہا انہیں واضح کرتا ہے، لقوم قوم یعلمون جاننے والوں کے لیے، و اذا اور جب تم طلاق دو، النساء عورتیں، فبلغنا پھر وہ پوری کریں، اجلہن اپنی عدت، اجلہن اپنی عدت، فامسکوہن تو روکو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق، او سرحوہن رخصت کر دو، بمعروف دستور کے مطابق، و اور لا تمسکوہن لا نہیں، تمسکوہن تم نہ روکو انہیں، درارا نقصان، لتعتدو تاکہ تم زیادتی کرو، ومن او جو یفعل کرے گا، ذالک یہ فقط پس تحقیق، ظلم تو بے شک اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان کو، ولا اور نہ، تتخذو ٹھہراؤ، آیاتی احکام اللہ
احکام الہا حضون مذاق وذکرو، اور یاد کرو نعمت نعمت اللہ نعمت اللہ کی علیکم تم پر، وما اور جو انزلہ اس نے اتارا علیکم تم پر، من الکتابی من سے الکتابی کتاب، والحکمت اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو انا کہ اللہ بکل ہر شیء چیز علیم جاننے والا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے لفظ و لفظ ترجمہ موجود نہیں ہوگا، آپ کو لفظ و لفظ ترجمے اور تفسیر جو ہے وہ زبانی بتائی جائے گی۔ تو آپ کو اگر ابھی بھی الفاظ کی پہچان نہیں ہوئی ہے تو آپ پہلے ایک دفعہ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے الفاظ کو یاد کر لیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری آیت ہے جس میں سے ہم ان تمام الفاظ کے مطلب جو ہے وہ جان چکے ہیں، جس میں الطلاق مرتان سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا۔ الطلاق مرتان کا مطلب کیا ہے کہ طلاق، اللہ تعالیٰ نے ایک جو ازدواجی تعلق ہے وہ ختم کرنے کا ہم کو ایک طریقہ بتایا کہ وہ طریقہ جو ہے وہ طلاق کے ساتھ ہوگا، اور یہ طلاق جو دینے کا آپشن ہے کسی بھی ایک کپل کے پاس، وہ زندگی میں دو بار ہے۔ یہ مرہ تانی، جس کا مطلب مرہ کہتے ہیں دو مرہ بار کو، اور مرہ تانی دو بار، یعنی کہ زندگی میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ، جو اس سے پہلے ہم نے جو پچھلے رکوع میں آیت نمبر 227 سے جو ہم طلاق کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور 228 میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدت کے حوالے سے بات ہمیں بتائی تھی، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو طلاق کے حوالے سے کیا کیا ہے کہ دو دفعہ جو ہے زندگی میں اگر کوئی شخص یہ اپنا حق استعمال کر لیتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ اس نے طلاق دی، اس کے بعد اس نے رجوع کر لیا تو اس کا ایک حق ختم ہو گیا، اس کے بعد اس نے دوسری دفعہ طلاق دی اور عدت کے دوران ہی اس نے رجوع کر لیا، تو اب اس نے دو حق جو ہیں وہ اس نے اپنی زندگی کے استعمال کر لیے۔ اب ایسا ہوا کہ زندگی نارمل طریقے سے گزر رہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جی میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا، تو اب اس نے اگر طلاق دی تو یہ تیسری دفعہ طلاق ہوگی، اور اب جو ہے وہ شخص جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو دفعہ کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، اور تیسری دفعہ کے بعد جو ہے وہ رجوع نہیں کرے گا۔ تو اب ہم اپنی آیت کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الطلاق، طلاق جو ہے دو مرتانی دو دفعہ ہے، فَإِمْسَاكٌ پھر روک لینا ہے بمعروف دستور کے مطابق، او تسریح یہ رخصت کرنا ہے بھی احسان حسن سلوک سے، کہ دو دفعہ تو روک سکتا ہے، اور اس کے بعد تیسری دفعہ ایسا معاملہ ہوگا تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کو رخصت کرنا ہوگا حسن سلوک سے۔ یعنی کہ اگر ایک شخص نے ایک طلاق دی اور اس کے بعد عدت کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پورا گزر گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اب اس کو حسن سلوک کے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ رخصت کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اگر آپ کوئی شخص جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس عورت نے بھی ابھی شادی نہیں کی کہیں اور، تو پھر دوبارہ سے وہ دونوں جو ہے وہ نکاح کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو طلاق کا ایک حق تھا وہ استعمال کر چکا، اب اس کے پاس صرف ایک حق اور باقی ہے جس کے بعد وہ رجوع کر سکے گا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ کے بعد وہ رجوع بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ان کو ہم سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پچھلی آیت جو ہے وہاں سے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ طلاق دینے کے لیے جو 227 نمبر آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ وَإِنْ أَزَمُوا، اور اگر وہ عزم کر لیتے ہیں کس چیز کا، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ جو ہے وہ سمیع سننے والا ہے، اور علیم اور جاننے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ بات کہاں سے چلی تھی، یہ بات اس سے پیچھے جو ہم نے قسموں کے حوالے سے معاملات آئے تھے کہ جہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ قسم آپس میں کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ آپس میں ایک میاں بیوی جو ہے زن و شوہ کا تعلق جو ہے وہ اپنے درمیان میں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ کریں، دونوں کا ایک دوسرے کا حق ہے، اور اگر وہ قسم کھا لیں گے تو وہ اپنا کفارہ ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ عزم کر لیتے ہیں، یعنی کہ ارادے کے ساتھ ایک طلاق ہوتی ہے، ارادے کے بغیر طلاق نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اب اگر تم نے جو ہے وہ 4 ماہ کے گزرنے کے بعد بھی فیصلہ کر لیا کہ طلاق کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جو ان معاملات میں اپنی ہماری مجبوریوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اب عورت جو ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب وہ جو ہے اپنا عدت کا وقت جو ہے وہ اللہ نے بتایا کہ 3 حیض جو ہے وہ اس کا عدت کا وقت ہے، والمطلقات یتربصن، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، انتظار کریں گی، ثلاثت قروء 3 حیض تک،
اور ان کے اگر رحموں میں کوئی بات ہوگی، کوئی چیز ہوگی، پریگنینسی ہوگی تو وہ لازمی اس کے بارے میں بتائیں گی، اور اگر وہ واپسی کا ارادہ رکھتی ہیں تو پرانے جو شوہر ہیں جنہوں نے یہ طلاق ان کو دی ہے، جن کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے بچے ہوں گے ان کے آپس میں، تو باقی خاندان کے لوگ جو ہیں بیچ میں وہ مینس کہ ان کو اوپر کوئی زبردستی نہیں کریں گے، اور پہلے حق شوہر کا زیادہ حق ہے اس بھی عورت کو واپس اس کے اپنے ازدواجی تعلق میں رکھنے کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک درجہ جو ہے میاں بیوی کے تعلق میں عورت سے اوپر مرد کو دیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ واللہ عزیز الحکیم۔ اب ہم آج کی آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے طلاق کا، یہ 2 دفعہ کوئی شخص استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اور اگر وہ روکنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے، او یا تصریح کے میننگ جو ہے ہم جان چکے ہیں کہ رخصت کرے گا اس کو بھی احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ، اور نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے، یا پھر نہیں ہے جائز تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم جو ہو وہ لے لو، مما اس سے جو آتی تمہن، جو بھی تم نے اس کو دیا ہے، شیئن کچھ بھی، الا سوائے، ان کے یخافا ان دونوں کو اندیشہ ہو یا خوف ہو اللہ کے، نہیں یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی اگر مرد جو ہے وہ اگر کوئی ایسا تحفہ یا کوئی جیولری یا کوئی پلاٹ یا کوئی چیز اپنی بیوی کو اچھے وقت میں دے چکا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کے لیے اب حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ان چیزوں کو واپس مانگے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان حدوں کو یقیناً ہر شخص کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک آسانی صرف اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تمہیں ڈر ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یہ کہ نہیں یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدیں قائم نہیں کر سکو گے، فلا جناح، تو نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں میں، فیہما اس پہ جو افتدت، جو وہ فدیہ کر دیں بھی اس اس کے ساتھ۔ اچھا اس آیت کو تھوڑا سا اب آپ سمجھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان دونوں کو ڈر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ام، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو عورت جو ہے وہ فدیہ یا بدلہ دے سکتی ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے، آپ اس سے کوئی بھی اس کا مہر واپس نہیں مانگ سکتے، لیکن بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جیسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ لوگ کچھ ایسے کوئی گھر نام کر دیا یا پلاٹ نام کر دیا، تو اس پر جو ہے وہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ اس کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تو عورت اگر اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو وہ اس کو وہ اپنی مرضی سے وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی مرضی سے اس کو وہ چیزیں دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک بات ہے اس کے اندر کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں عورتیں جو ہیں وہ اگر کوئی امیر عورت ہے اور مرد جو ہے وہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکے، تو بعض اوقات وہ عورتیں اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے وہ کوئی فدیہ اس کو دے دیتی ہیں، اور اس کو کہتی ہیں کہ جی ہمیں آزاد کر دو، تو ایسی بھی ایک صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا بس نہیں تعتدوها، آگے بڑھو اس سے، ومن اور جو یتعدد آگے بڑھتا ہے حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک، بس وہی لوگ، ہم وہ الظالمون، ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن پس اگر، طَلَّقَهَا تم نے اس کو طلاق دے دی، فلا پس نہیں، تحلُّ تو اب جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ کہ وہ نکاح کر لے، زوجن کوئی شوہر، غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن پس اگر طلقها طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان کے یتراجعا کہ وہ رجوع کر لے، ان اگر زنا وہ گمان کریں یا خیال کریں، ان کے یقیمہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وہ دل کا یہ، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، جو بینوہا اس کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، قومی اس قوم کے لیے، یعلمون وہ جو جاننے والے ہیں۔ اب اس وقت آپ اس جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ کون سی طلاق ہے؟ کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو 3 اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس طلاق کے حق کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، اور کوئی شخص وہ تینوں حق اگر استعمال کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ کار ہے کہ وہ عورت جب آزاد ہوئی، آزاد ہونے کے بعد اس نے کسی شخص کے ساتھ نارمل طریقے سے شادی کی، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ بھی نکاح نہ کر سکی، اور اس شخص نے اس کو طلاق دے دی، تو اب جو پہلا شوہر ہے، وہ شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور دوبارہ سے زندگی اسٹارٹ کر سکتا ہے۔
تو یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو یہ سمجھائیں، یہ سکھائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو جب تم عزم کر لو تب تم نے طلاق دینی ہے، یعنی کہ عزم کے بغیر طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق کے لیے آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے آپ نے یہ فیصلہ لینا ہے، اس کے بعد عدت کا ٹائم پیریڈ بھی گزر جاتا ہے اور آپ رجوع نہیں کرتے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس پھر بھی 2 موقع جو ہیں زندگی میں اس طلاق کے باقی ہیں۔ آپ کے اگر بعد میں اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احساس ہو تو آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ دوبارہ شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ زندگی میں جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ تینوں طلاقیں جو ہے وہ اکٹھے ہی دے دیتے ہیں، اور ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسٹامپ فروش کے پاس بھی جائیں گے اور طلاق کا وہاں پہ آپ کہیں گے پیپر تیار کر کے دو تو اس کے اوپر بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ جی ہم نے 3 طلاق جو ہے وہ دے دی۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا-سا ہمارے اس وقت معاشرے میں یوں سمجھیں کہ تعلیم کی ضرورت ہے، اور وہ تعلیم کی ضرورت کس طریقے سے ہے کہ صحابہ کرام جو تھے ان کو طلاق دینے کا طریقہ بالکل معلوم تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو جب نازل کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس طرح سے تعلیم دی تو ان کو بہترین انداز میں اس طریقوں کا پتہ تھا۔ تو وہ اپنی زندگی میں ایک تو حیض کے دوران طلاق نہیں ہوتی، جب حیض عورت کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہی طلاق دی جا سکتی ہے، ان کو اس بات کا ہی پتہ تھا، جبکہ ہمارے معاشرے میں اکثر اس بات کا بھی نہیں پتہ، اور ہمارے یہاں 99% جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ غصے میں ہو رہی ہیں، وہ عزم کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ان کو لوگوں کو ہمیں اب تعلیم دینی ہے کہ دیکھو اگر کسی کی زندگی میں پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم کسی کو طلاق دو، یہ وہ واحد جائز چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک گھر جو ہے وہ بسر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں کے لیے سب سے جو بڑی قدر ہے وہ ایک فیملی یونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے سے ایک مغربی معاشرے میں آزادی رائے اس لیول تک چلی گئی ہے کہ ہر حد کو وہ لوگ پار کر چکے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ آزادی رائے بھی آزادی، ہر قسم کی آزادی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ حدیں اللہ تعالیٰ اپنی بتاتے ہیں کہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے ہمیں کن حدوں کو حدود کا پاس کرنا ہے۔ تو اس وقت جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اب اگر ہمارے معاشرے میں ان آیتوں کا ایک اور جو غلط مطلب لیا گیا وہ یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ پری پلانڈ اگر یہ 3 طلاقیں جب دے دیتے ہیں تو پھر وہ کچھ علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب حلالہ کرنا ہوگا، اور حلالہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو احادیث کی کتابوں میں واضح روایات مل جاتی ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ جو لوگ حلالہ کرتا ہے یا کرواتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک نے کہا کہ جو شخص یہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے حلالہ کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے۔ تو یہاں پہ ان آیات کے لیے میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ یہ جو نکاح جس کی بات ہو رہی ہے یہ پری پلانڈ نکاح نہیں ہے کہ جس میں پہلے سے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک رات کے لیے کسی عورت کے ساتھ شادی کرے گا اور اگلے دن اس کو طلاق دے دے گا اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی طلاق دینے کے بعد دوبارہ سے نکاح کر لے گا۔ اس حلالے کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ یہاں پہ صرف ایک بات ہوگی کہ روٹین میں اگر کوئی شخص جب 3 دفعہ، پہلی بات ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق کا اختیار دیا ہے، اس سے پہلے تو بٹھا کے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تمہارے پاس یہ جو 3 اختیار تھے تم نے ان تینوں اختیاروں کو ایک ساتھ استعمال کیوں کیا؟ تمہیں اگر طلاق دینی تھی تو تم اس کو طلاق دے دیتے، عدت کا وقت گزارتے، اس کے بعد وہ اپنے رخصت ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے تم اس کو رخصت کر دیتے، تو تمہارے پاس جو ہے یہ معاملہ کبھی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اچھا اب یہ معاملہ اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک وداؤٹ پری پلان شادی ہوگی، اور وہ نکاح کے بعد جو ہے اس کو ایک روٹین میں اگر وہ شخص بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر پرانا شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغنا، پھر وہ پوری کریں اجلہن اپنی عدت، فامسکوہن تو روکو ان کو بمعروف دستور کے مطابق، او یا سرہوہن رخصت کر دو بمعروف دستور کے مطابق، ولا اور نہیں تم سکوہن اور تم نہ روکو انہیں ضرارن نقصان کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو۔ بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے معاشرے میں ایک اور المیہ کہ لوگ جو ہے وہ اکثر طلاق دیتے ہیں اور اس کے بعد عورتوں کو اپنے گھروں میں وہ روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیں بتا دی کہ دیکھو ایسا اگر تمہاری نیت ہے تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی دلوں کے حال جانتا ہے، تو تم کبھی بھی یہ سوچ کر جو ہے وہ مت کرنا کہ دیکھو تم جو ہو یہ مثال کے طور پہ کچھ صحابہ جو تھے وہ جب یہ آیات نازل کی اللہ تعالیٰ نے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو طلاق دینے کا طریقہ پتا تھا، وہ طلاق دیتے تھے اس کے بعد وہ ایک طلاق دی اور وہ کچھ جب تیسرا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ رجوع کر لیتے تھے، اب اس کے بعد وہ پھر اس عورت کے ساتھ وقت گزارتے، اس کو اذیت دیتے، اس کو تکلیف دیتے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو طلاق دے دیتے، پھر وہ عورت جو ہے وہ ایک معلق ہو کے رہ جاتی، پھر وہ 3 مہینے کا ٹائم گزارتی۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ یہ صورتحال ہے اور تمہارے دماغ میں یہ بات ہے
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو ومن اور جو یفعل کرے گا ذالک یہ فقط بس یقیناً سلامہ اس نے ظلم کیا نفسہ ہو اپنے آپ پر ولا اور نہیں تتخذو تم ٹھہراؤ آیات اللہ کی آیتوں کو حضوا مذاق وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم تم پر وما اور جو انزلہ نازل کیا علیکم تم پر من سے الکتابی کتاب پر والحکمت اور حکمت یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس سے بھی اس سے وتقو وتقو اور ڈرو اللہ اللہ سے وعلم اور جان لو ان یہ کہ اللہ اللہ بکل ہر شیء ان چیز علیم علیم جاننے والا ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اور اللہ کے احکامات کو مذاق نہ ٹھہراؤ اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اتنی واضح آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں کہ یہ جو آیات میں حکمت اور کتاب کی تعلیم تم کو دے رہا ہوں پہلی بات تو ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علم رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور اللہ کی حدیں بتانے میں ہمیں کہیں پر کوئی شرم یا آر موجود نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ طریقہ جو قرآن نے انسان کو بتایا ہے پہلی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے لیے قطعی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک رشتہ ازدواج میں بندھیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس رشتے کو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے معاشرے میں جو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک جیسے متا کے نام سے نکاح جو ہے ان کے پری پلانڈ ایک ایسا نکاح کہ اتنے عرصے بعد کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کی بھی کوئی حقیقت یا حیثیت نہیں ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو آیات آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلالے کے حوالے سے بھی واضح احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں کہ وہ کس صورت میں آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ ایک نارمل روٹین میں کس طریقے سے عام نکاح کریں گے اور اگر اس شخص نے بھی وداؤٹ اینی پلاننگ اس کو اگر کسی عرصے کے بعد طلاق دے دی تو پھر آپ جو ہے وہ پرانے شوہر کے پاس وہ عورت جا سکتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ تعلیم جو ہے کہا ہے کہ وتق اللہ اور ڈرو اللہ سے وعالم و جان لو یہ کہ ان اللہ یہ کہ اللہ بکل ہر شے ان چیز علیم جاننے والا ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگ جو ہے ضرورت دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے اگر کسی عورت کو روک رہے ہیں تو یہ کرنا ناجائز ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلاق کے حوالے سے قرآن پاک میں میاں بیوی کے تعلق کے لیے کہا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو خاندان کے لوگوں کو بڑوں کو بٹھاؤ اور آپس میں بیٹھ کے مفاہمت جو ہے ان کو طے کیا جائے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلاق کے مختلف احکامات اگر ہم طلاق کی سیکھنے ہیں تو ہمیں سورۃ طلاق جو ہے اس کے آیت نمبر 7 تک ہمیں ان کے احکامات جو ہیں وہ بھی پڑھنے چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ دیکھو جس طریقے سے تم اس دنیا میں تمہارے پہ باقی جب ذمہ داریاں آئیں گی شادی اور رشتہ ازدواج کے بعد تو اس میں سے ایک چیز ہم کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے اس رشتے کو ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو میڈیا ہے ٹیلی ویژن پہ یا فلموں میں ہم دیکھتے ہیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ طلاق کے لیے جسٹ 3 دفعہ ورڈ بولے جاتے ہیں تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو یہ چیزیں ہمیں بتانی ہے کہ یہ اس طریقہ صحیح نہیں ہے اصل میں 3 طلاقوں کو نہیں کہا گیا بلکہ 3 بار اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اختیار دیا ہے اس حق کو استعمال کرنے کا اچھا اب ایک بات یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جیسے ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم اس میں ساری آرا جو ہے وہ بتا دیتے ہیں اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پھر آج ہمارے معاشرے میں جو یہ 3 طلاق کی آرا یا 3 طلاق کا جو طریقہ ہے وہ آ کیسے گیا اب اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ہسٹری کیا ہے ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو یہ بالکل طریقہ معلوم تھا اور صحابہ جو تھے وہ جب 3 طلاق اکٹھے دیتے تھے یا غصے میں کوئی طلاق دیتے تھے تو قاضی کے پاس جاتے تھے تو وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر کی جاتی تھی تو اب انہوں نے اس طریقے کو لوگ عورتوں کو ضرر دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے اپنانا شروع کر دیا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے اور فرما روا وقت بنے تو انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیا اور انہوں نے اس وقت جب یہ طلاق کے معاملات بہت زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اپنا وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو ایک پنشمنٹ اور سزا کے طور پر یہ فیصلہ دیا کہ اب جو شخص بھی 3 طلاق اکٹھی دے گا تو میں اس کی طلاق کو واقع کر دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک حکم اور بھی جاری کیا کہ اس شخص کو جو 3 طلاق کا حق ایک ساتھ استعمال کرے گا اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اب ہماری 1400 سال کا جب یہ وقت گزرا تو وہ کوڑوں کی سزا تو کہیں پہ ہو گئی لیکن ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ آ گیا
इस वक़्त हम ये इस बहस में तो नहीं जा सकते। मैंने जो आपको बता दिया कि ज़्यादा करिए ना, कयास बात यही है कि हज़रत उमर ने उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले के तौर पे, एक खलीफ़ा वक़्त के तौर पे उसको एक इस्तेमाल किया। लेकिन असल चीज़ ये है कि अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और रवायात हमारे पास मौजूद हैं। हमें असल में इस वक़्त इस बहस में नहीं जाना है कि 3 तलाक होने पर व जो है वो तलाक वाक़या हो जाती है या नहीं हो जाती है। हमें अपनी कौम को ये सिखाना है कि अगर तलाक देनी है तो देनी ही कैसे है। हमें ऐसा मौका आना ही नहीं देना चाहिए, और अगर हम कुरान और इस्लाम के तरीके के मुताबिक तलाक दें, तो आप यकीन करें कि हमारे माशरे में से न 99% तो तलाक़ें ही ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि जब लोग सोच समझ के एक ये फैसला करेंगे, तो उसमें लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि इस वक़्त जो है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी तलाक़ें जो हैं वो गुस्से में ही हो रही हैं। हमारे यहाँ जो है वो किसी इवन कुछ मर्द हज़रात न खाने में नमक कम है और उस पे उनको गुस्सा आ जाता है, और किसी और तरह के ऐसे मामलात में गुस्सा आ जाता है जो जिसकी बुनियाद पे घर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और वो ये फैसला जो है वो कर लेते हैं। तो ख़ैर मेरा आपको मकसद, हम यहाँ पे फिर मैं आपसे माज़रत चाहूँगा कि अगर आप में से किसी भी शख़्स के जो भी उनका मकतब फ़िक्र है, उसके हवाले से मुझसे आपका इख्तिलाफ़ हो, तो आप उसका हक़ रखते हैं, और मैं तो आपके सामने सिर्फ़ कुरान की आयत जो है वो पढ़कर आपको बता रहा हूँ, और आपको सारी आरा भी बता रहा हूँ कि एक ये जो हज़रत उमर की आरा जो है, उस पर भी अब इसमें कुछ अहले हदीस जो मकतब फ़िक्र है, उनकी आरा जो है वो मुख्तलिफ़ है। जो हुनफ़ा की आरा है, वो जो है वो मुख्तलिफ़ है। तो बेहतर ये है कि हम कुरान पाक को समझें, और कुरान पाक में जो सही तरीका है, उसके मुताबिक अपनी औलादों को और अपने तमाम दोस्त अहबाब भाइयों को हम तालीम और तरबियत दें कि किस तरीके से तलाक देने का सही तरीका है। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि एक दफ़ा आप तलाक दें, एक दफ़ा तलाक देने के बाद 3 महीने का टाइम पीरियड, यानी कि 3 हैज़ का टाइम पीरियड गुज़रेगा, तलाक वाक़या हो जाएगी। अब आपने अगर उस औरत को के स जब भी ज़िंदगी में आपने अगर ऐसा कोई मौका आ जाता है, आपके छोटे बच्चे हैं, उनको आपको गलती का एहसास हो जाता है, तो आप दोबारा उसके साथ निकाह कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई तकलीफ़ पेश नहीं आएगी, और हो सकता है कि आप उसी दौरान जो है वो रुजू कर लें 3 महीने में। दूसरी बात ये है कि हमें इस वक़्त इस बात को भी समझना है कि ये जो हलाले का भी जो ज़रूरत पेश आ रही है, वो भी तभी पेश आ रही है कि जब वो 3 दफ़ा इकट्ठे लोग जो है वो तलाक दे रहे हैं। उसके बाद उनको फ़ौरन अपनी वो एहसास होता है गलती का कि हमने ये गुस्से में क्या काम कर दिया। अब वो मुख्तलिफ़ उलमा के पास भागते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ उलमा जो हैं वो अपने मकतब फ़िक्र के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की वो उनको राय देते हैं। उसके बाद जो है वो एक रोलिंग स्टोन बन जाते हैं। मैं सिर्फ़ एक वाक़या के आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा कि इस हलाले के हवाले से एक गाँव में मुझे मालूम पता चला कि एक 4 भाई थे, वो 4 भाई जो हैं वो उन्होंने किसी जो खेतों में पानी आता है, तो वो दूसरे शख़्स का जो पानी था, उसको अपनी तरफ मोड़ लिया, दूसरे किसी खेत का। आपस में झगड़ा हुआ, जिरगा हुआ उस झगड़े के बाद, और उसमें लिखा गया स्टाम्प पेपर पे कि जी के ये चारों भाई अगर दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो उसके बाद जो है वो उनके बीवियों को 1-1 हज़ार तलाक हो जाएगी। ख़ैर वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए, कुछ अरसे के बाद, कुछ साल के बाद वो इस बात को शायद भूल भी गए, और उन्होंने दोबारा से ये गलती कर दी। तो और वो पानी को उन्होंने वो नहर जो है उसको अपनी तरफ मोड़ लिया। तो ख़ैर दो जिरगा दोबारा बैठा और वो शोर मच गया पूरे गाँव में कि जी इनको तो तलाक हो गई, इनकी बीवी हो, उनको घर में पता भी नहीं कि क्या मामला है, क्या मामला नहीं हुआ। तो ख़ैर इस मामले में वो मस्जिद के इमाम के पास गए। उन्होंने कहा ये तो वाक़ई तलाक वाक़या हो गई है, अब आप एक काम ये करें कि आप एक ही रास्ता है अपने घर को बचाने का कि आप लोग हलाला करें। मैंने कहा जी वो कैसे? तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, आप लोग 4 भाई हैं, चारों भाइयों की बीवियाँ जो हैं वो दूसरे एक दूसरे भाई के साथ में जो है वो एक रात के लिए निकाह कर लें, और उसके बाद जो है वो उनको तलाक दे दें, और वापस आप जो है इस तरह से रुजू करें। तो ख़ैर इस मामले का इल्म एक आलिम को हुआ, काफ़ी बड़े वो आलिम थे, तो उन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसमें उनको तालीम दी और उनको बताया कि देखो ये मामला ऐसे नहीं है, ऐसे है, और उसके बाद कुरान की आयत को एक्सप्लेन किया, उनको समझाया। तो ख़ैर एक ये है कि ये एक बहुत बड़ा इस वक़्त यूँ समझें कि अज़ीम सानिया होने से उस वक़्त जो है वो बच गया, अगर वो आलिम बीच में इंटरवीन ना करते। तो अब मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि अगर हमें इस बात को समझना है कि ये एक बहुत बड़ा इस वक़्त हमारे माशरे का इस वक़्त अलमिया है, हमारे माशरे में लोगों को तलाक देने का तरीका ही मालूम है। आप स्टाम्प पेपर किसी भी वसीक़ा नवीस के पास जाएँ ज़रा, उनके उसके पास जो तहरीर पहले से लिखी होती है, उसके अंदर 3 तलाक़ें इकट्ठे लिखी होती हैं। और बाज़ एक मकतब फ़िक्र ने इसका ये भी हल निकाल लिया कि वो एक जो हैज़ आता है उसमें वो 1 तलाक देते हैं, उसके बाद दूसरे में दूसरी, और तीसरे में तीसरी। तो इस तरह से भी इस्लाम ने कहीं पर भी हमें कोई ऐसी बात नहीं की। आपने अगर तलाक देनी है, आप 1 तलाक दे दें, और आप अपना जो है वो उसको इद्दत का टाइम पीरियड गुज़ारें, और उसके बाद जो है वो औरत भी आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं, जहाँ भी उसने शादी करनी है अगर या नहीं करनी है, अपनी वो ज़िंदगी गुज़ारें।
اور اگر زندگی میں کبھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہوں، تو پھر آپ جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ صرف کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو 3 طلاقوں کا حق تھا، اس میں سے 1 آپ استعمال کر چکے ہوں گے اور 2 ابھی بھی آپ کے پاس ہوں گے۔ تو خیر آج کا یہ میں سبق یہاں پہ اس بات کے ساتھ کہ میری کوئی بات کسی کو اگر بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی اس بات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے۔ اور باقی اس کے اگر کچھ اور آپ کے کوئی سوالات یا اختلافی مسائل پہ آپ کوئی مباحث ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس اپنے مکتب فکر کے چلے جائیں اور ان سے آپ جو ہے وہ کوئی ان سے آرا جو ہے وہ آپ لے لیں۔ تو آج کے اس سبق کو ہم ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد اب ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے تلاوت والا، ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں آپ کے سامنے آ آسان قرآن کا جو رنگوں والا ترجمہ قرآن ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس میں حافظ محمد وجیح صاحب کی آواز میں آپ تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیں گے۔ آگے اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، کوشش کریں کہ آپ ان کو نہ دیکھیں، پہلے ویڈیو کو ریپیٹ کر کے تمام الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور پھر جب آپ اس کو سنیں تو اگر کوئی لفظ بھول جائیں تو آپ اردو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس پوری ویڈیو کو سننے کے بعد آپ نے یہ سبق اپنا خود کسی کو سنانا ہے اور اپنے گھر میں کسی سے ضرور آپ نے سننا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا یا غلطی ہوگی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے اس کاوش کو قبول کیجیے گا، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا
کہ یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، اس پہ کمنٹ دیجیے گا اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا. میں آپ کو لائک اور کمنٹ کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے الگورتھم کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھر یہ ویڈیو جو ہے پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس کام میں ہمارے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. تو اللہ حافظ جی، ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.